बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम और मेरे वतन अज़ीज़ के इंतहाई काबिल एहतराम हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, चंद दिन से आप कौमी और आलमी मीडिया के हवाले से पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर वो बेचैनी बहुत ज़्यादा है और ये बेचैनी इस वजह से है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ये करारदाद पास की है कि पाकिस्तान तौहीन रिसालत की सज़ाए क़त्ल का कानून ख़त्म करे। मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरे लिए ये फ़ैसला कोई खिलाफ़े तवक्को नहीं है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से इस हवाले से पाकिस्तान पर जो दबाव डाला जा रहा है या डाला गया है वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 तैयारों का एक सौदा किया था और उसकी कीमत भी अदा कर दी गई थी, लेकिन तकरीबन 14-15 साल तक अमेरिका टालता रहा इस मुतालबे के साथ कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर से कादियानियों के ख़िलाफ़ और तौहीन रिसालत पर मबनी जो कवानीन हैं वो ख़त्म नहीं करते, उस वक़्त तक हम F-16 नहीं देंगे। हत्ता कि पाकिस्तान को आलमी अदालत तक जाने का फ़ैसला करना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी बाइकाट भी किया गया। हम गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अंदाज से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इस एतबार से ये फ़ैसला कम से कम मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं है। अलबत्ता ये फ़ैसला ऐसे हालात में किया गया है जब आलम इस्लाम का मंजर काफ़ी हद तक बदलता नज़र आता है तुर्की के अक़दामात के हवाले से। इस वक्त तुर्की में तैयब उर्दगान उस समुंदरी मुआहदे जिसकी मुद्दत 2023 में ख़त्म हो रही है, 100 साला मुआहदा जो था, उसके हवाले से तुर्की जो अक़दामात करने जा रहा है जिसमें खिलाफत उस्मानिया उसकी बहाली सरफ़रिस्त है, ये चीज़ें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को किसी भी सूरत हज़म नहीं हो सकती। हम गुज़श्ता 3 दहाइयों से यूरोप और अमेरिका के इस शदीद दबाव में मुब्तला हैं। इस एतबार से कम मैं ये समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का ये फ़ैसला खिलाफ़ तवक्को नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर इस फ़ैसले को आलम इस्लाम की सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो ये बड़े बुरे वक्त में फ़ैसला किया गया है। तुर्की इस वक्त 100 साल पहले वाले तुर्की की तरफ लौट रहा है। तैयब उर्दगान वो जो अक़दामात कर रहे हैं उसमें सरफ़रिस्त खिलाफत उस्मानिया की बहाली है और इस्लामी क़वानीन का निफाज है। 2 चीज़ें जो तैयब उर्दगान ने बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कही हैं, एक तो ये कि 1921 से जो तुर्की के अंदर कानून साजी हुई है वो कानून साजी इस्लामी बुनियादों पे नहीं हुई, इसलिए हमें अपना दस्तूर तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें अपना आइन तब्दील करने की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद इस्लाम पर हो। और दूसरा कदम जो तैयब उर्दगान ने उठाया है कि वो 2023 में होने वाला वो मुआहदा जो समुद्री रास्तों का मुआहदा है, तैयब उर्दगान वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अब हम उस मुआहदे को क़ायम नहीं रखेंगे। इसके लिए तैयब उर्दगान ने जो इस्तांबुल कैनाल के नाम से एक नई नहर बनानी शुरू की है ताकि 2 समंदरों को मिलाकर तुर्की को एक और समुद्री रास्ता मिल जाए और तुर्की की मईशत दुरुस्त हो जाए, ये तमाम अक़दामात यूरोप और अमेरिका को किसी सूरत भी गवारा नहीं है।
لیکن ان کی نظر میں ایک اور چیز کھٹک رہی ہے کہ اس وقت دنیا کی واحد ایٹمی مسلم طاقت پاکستان اگر ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو امریکہ، یورپین یونین اور دوسری قوتیں ترکی کو ان اقدامات کے بحال کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس لیے وہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلا پتا جو انہوں نے پھینکا ہے وہ مذہبی قوتوں کو سیکولر قوتوں سے لڑانے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ عوام کو فوج سے لڑانے کی سازش تیار کرے، وہ مذہبی فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ لسانی بنیادوں پر پاکستان کے اندر فسادات برپا کرنے کی کوشش کرے۔ یورپین یونین کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ قانون ختم ہو۔ یورپین یونین پاکستان کے اندر انتشار اور فساد پیدا کر کے پاکستان کو اس پوزیشن پر لانا چاہتی ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ کھڑی نہ ہو سکے اور ترکی کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کر سکے۔ لیکن میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ مغرب کا پھینکا ہوا یہ پہلا پتا جو پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے، اگر ہم نے اس کو اسی مقام پر روکنے کی کوشش نہ کی تو آئندہ 2 سال کے اندر یورپین یونین اور امریکہ پاکستان کے اندر اس سے بھی سنگین نوعیت کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس وقت علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ تمام مکاتب فکر اپنے اندر وحدت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، باہمی اختلافات کو ختم کریں، اور دوسرے نمبر پر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات، خواہ وہ وکلاء ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ اسکول ٹیچر ہوں، وہ پروفیسر ہوں، وہ تاجر ہوں، وہ صنعت کار ہوں، جو بھی ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات ہیں، ان طبقات کے ذہنوں میں یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والا یورپ کا پہلا قدم ہے۔ اگر ہم یورپ کے اس پہلے قدم کو ناکام بنانے میں کامیاب نہ ہوئے تو اس کے اگلے اقدامات اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام حکومت سے بھی مذاکرات کریں، اپوزیشن سے بھی مذاکرات کریں۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے مذہبی طبقات کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے، خواہ وہ مسلمان کسی بھی مکتب فکر کی طرف اپنی نسبت کرتا ہو۔ لیکن یہ مسئلہ سنگین بھی ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بھی۔ علماء کو اس وقت بڑے سنگین حالات کا سامنا ہے، لیکن اگر اس کی سنگینی کو علماء نے اس وقت محسوس نہ کیا، تمام طبقات کو جوڑنے کی کوشش نہ کی، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش نہ کی کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے، تو ہم بہت سے خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ یورپین یونین کا، ان کی پارلیمنٹ کا کہ پاکستان کا یہ قانون پاکستان کی اقلیتوں کے مذہبی حقوق کے خلاف ہے، میرا خیال ہے دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی دستور اپنے کسی بھی رعایا کے طبقے کو کسی کی توہین کا حق نہیں دے سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین یہ ایک جرم ہے، اور یورپین یونین بھول رہی ہے کہ چند سال پہلے یورپین یونین کی عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں اور ان کی توہین قانوناً جرم ہے۔ جب یورپین یونین کی عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین جرم ہے، تو پاکستان نے اپنے دستور کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق حضور علیہ السلام کی توہین کے جرم کی جو سزا قرآن و سنت سے، خلفائے راشدین کے فیصلوں سے، تعامل صحابہ سے اور اجماع و تواتر سے جو سزا شاتم رسول کی چلی آ رہی ہے، پاکستان نے اگر اس سزا کو نافذ کیا ہے تو یہ پاکستان کا آئینی اور دستوری حق ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب قادیانیوں کو
غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں یہ الفاظ کہے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو تحفظ دیا ہے۔ اس لیے پاکستان کی اقلیتیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جب پرویز مشرف کے دور میں ناموس رسالت کے مسئلے پر اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے، اور ملک کے اندر ناموس رسالت کے عنوان سے ریلیاں منعقد ہوئیں، تو پاکستان کے اقلیتی رہنما بھی ان ریلیوں میں باقاعدہ شریک ہوئے، حتیٰ کہ یہاں گجرات میں بھی جب ہم نے ریلی نکالی تو اس ریلی کے اندر یہاں کے عیسائی رہنما شریک ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے یہ ایک جرم ہے اور ہم اس کو جرم مانتے ہیں، اور پاکستان کی اقلیتوں کا کوئی مذہبی حق اس سے مجروح نہیں ہوتا۔ جب پاکستان کی اقلیتیں بھی یہ تسلیم کرتی ہیں، پاکستان کی اقلیتیں بھی یہ مانتی ہیں کہ یہ قانون ہمارے کسی حق کی نفی نہیں کرتا، تو یورپین یونین کو کوئی حق نہیں کہ وہ پاکستان کی اقلیتوں کو غلط طریقے سے ابھار کر پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کا ماحول پیدا کرے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابھی یہ یورپ نے پہلا پتا پھینکا ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کر اور علماء کرام نے باقی تمام طبقات سے مل کر اگر کوئی مشترکہ لائحہ عمل تیار نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑی تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس سیاست کرنے کے لیے بہت سے کارڈ موجود ہیں۔ آپ بے روزگاری پر سیاست کریں، آپ مہنگائی پر سیاست کریں، آپ دھاندلی پر سیاست کریں، لیکن خدا کے لیے ناموس رسالت پر سیاست نہ کریں اور آپس میں مل کر بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں تاکہ آنے والے خطرات سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ اور میں پاکستان کی اقلیتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان کی اقلیتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ اب تک ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، پاکستان نے ان کے ہر حق کو تحفظ دیا ہے، اور پاکستان کے مذہبی طبقات نے بھی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی جنگ لڑی ہے۔ اس لیے پاکستان کی اقلیتیں یورپ اور امریکہ کے کسی جھانسے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے نقصان ان کا اپنا ہو۔ پاکستان کی اقلیتیں بھی پاکستان سے محبت کرتی ہیں، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ بھی پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ ان کو ابھار کر ان کو اس چیز کی طرف آمادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے اندر اسی طرح جس طرح مشرقی تیمور میں ان کو ابھار کر مسلمانوں کے خلاف کیا گیا، اسی طرح پاکستان میں ان کو ابھار کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے کہ پاکستان کے تمام طبقات، پاکستان کی اقلیتیں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن، یہ تمام حضرات، یہ تمام طبقات مل کر اس یورپین پارلیمنٹ کی قرارداد کا راستہ روکیں، اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ قدم اٹھائیں۔ لیکن یہ بات ہم حکومت کو بھی باور کرا دینا چاہتے ہیں، اور ملک کے اندر جو سیکولر لوگ جو یورپ اور مغرب کے تنخواہ ملازم ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر یورپین یونین کی اس قرارداد کے مطابق اس کے دباؤ میں آ کر اگر اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام انشاءاللہ العزیز مزاحمت کریں گے، جانیں دیں گے، قربانیاں دیں گے، لیکن اس قانون کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔